नाजरीन 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कहा जाता है यू आर ईटिंग फॉर टू। प्रेगनेंसी के बाद उसको इसी तरह के अब दूध पिलाना है, बच्चे को फीड कराना है, तो उसके लिए बेबहा घी और वो चीनी पता नहीं क्या क्या किस्म की डाइट तो ज़रूर दें, लेकिन साथ साथ अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखें और साथ में एक्सरसाइज करें। खातून अगर बेटे पैदा नहीं कर सकती तो शायद खातून मर्द को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और शायद उसके बेटा हो जाए। मर्द की तरफ से अगर एक्स आ गया तो बेटी होगी, अगर वाई आ गया तो बेटा होगा। प्रेगनेंसी में मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और मेनोपॉज में इनका ताल्लुक प्रेगनेंसी के इवन हार्मोन से भी है जो थोड़ा डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद हो सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद ज़ाहिर है कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट साइमा जब्बार। नाजरीन 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2024 का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, जिसका मतलब ये है कि काम की जगहों पर सिनफी मसावात हों, दकियानूसी तसव्वुरात को चैलेंज किया जाए और ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहां तमाम खवातीन की कदर और एहतराम हो और मुनसिफाना सलूक, बराबर तनख्वाह और खवातीन के लिए करियर में तरक्की के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को यकीनी बनाया जाए। ये थीम हर किसी की ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी मुनफरिद नुक्ता नज़र और शराकत को तस्लीम करने की तरगीब देता है, जिसमें पसमानदा कम्युनिटीज़ की खवातीन भी शामिल हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की में खवातीन एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त भी बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कोई भी कौम और मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि इस कौम की खवातीन मर्दों के शाना बशाना नहीं चलती। नाज़रीन, हम जानते हैं कि खवातीन पाकिस्तान में कुल आबादी का 50% हैं। अब खवातीन चाहे मुलाजमत करती हों या घरेलू हों या बिजनेस वुमेन, इनकी अहमियत से इनकार नामुमकिन है। इसी हवाले से आज हमने जिन पर्सनालिटी को दावत दी है वो एक कामयाब गायनाकोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट की हेड भी हैं, डॉक्टर शाज़िया फ़खर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शाज़िया गुज़िश्ता 15 सालों से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। मैं इनका एक छोटा सा तारुफ करवा दूं, बाकी डिटेल में हम इनसे बाद में बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा ने ग्रेजुएशन खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से किया है। शी इज़ ऑल्सो फेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स पाकिस्तान एंड शी हैज़ फेलोशिप इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी। बहुत से लोगों की तरह मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी होती क्या है, हम इनसे ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर शाज़िया से हम ये पूछते हैं कि इनका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा? मैं, जैसे आपको पता है कि खैबर से मैंने किया है, तो मैं नौशेरा में पैदा हुई और केपी में, और बचपन वैसे ही गुजरा जैसे सब बच्चों का हमारे दौर के गुजरता था, विदाउट एनी गैजेट। तो खेल कूद में ही गुजरा। लेकिन पढ़ाई का ये था कि किसी को कहना कभी नहीं पड़ा मेरे पेरेंट्स को कि तुम पढ़ लो। वो बस अपना काम पूरा करना और उसके बाद सारी खेल कूद, तो कोई मना भी नहीं करता था। तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, कोई चीज़ रह नहीं गई जो मैंने ना खेली हो। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या डॉक्टर बनने का शौक़ आपको बचपन से था जिस तरह के बहुत से बच्चों को होता है? और ये भी बताएं कि ख़ास तौर पे गायनी का शोबा ही आपने क्यों सेलेक्ट किया? आमतौर पर इसको मुश्किल शोबा समझा जाता है। पहले सवाल का जवाब तो मैं ये दूं कि सच्ची बात यह कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था और हमेशा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही आते थे, इवन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी। तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं मैथ्स की तरफ और इंजीनियरिंग या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि रसालपुर साथ ही था, कॉलेज भी हमारा इंजीनियरिंग कोर का कॉलेज था आर्मी का। तो बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था, लेकिन वही यहाँ मुझे अम्मी ने भेजा कि नहीं, लड़कियों के लिए मेडिकल ठीक है, मेडिकल में ही जाओ। जब मेडिकल में चले गए तो फिर गायनी का कतन शौक़ नहीं था। तो हाउस जॉब हमारा मेरिट पे हुआ करता था। उस ज़माने में इस तरह नहीं था कि 3-3 महीने की डिवीज़न हो जाए जैसे अब होती है। तो मेरिट के हिसाब से हाउस जॉब मिला करता था, जिसमें सबसे हाई मेरिट सर्जरी और मेडिसिन का हुआ करता था। और उस वक्त लड़कियों के लिए तो शोभा एक ही समझा जाता था, गायनी।
تو میں نے سوچا میں جنرل سرجری میں جانا چاہتی تھی، لیکن اگین میری امی کا پریشر تھا کہ میں گائنی کی طرف جاؤں، ہاؤس جاب کم از کم گائنی میں کروں. تو جب تک یہ ڈیسیجن نہیں ہوتا تھا میں نے فرسٹ 6 منتھس کا ہاؤس جاب میڈیسن میں لے لیا تاکہ میں ڈیسیجن کر سکوں. جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو پھر میں نے اپنے کولیگس سے اور اپنے سینئرس سے ڈسکس کرتے رہتے تھے اور ان سے ہیلپ لیتے تھے. انہوں نے کہا کہ یار کم از کم آگے بے شک جو مرضی کر لو، کم از کم ہاؤس جاب گائنی میں ضرور کرنا. جو لڑکیاں جنرل سرجری میں کر رہی تھیں اور جنہوں نے گائنی نہیں کی، انہوں نے یہ مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم جس تقریب میں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی آنٹی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے پرابلمس ڈسکس کرنا شروع کرتی ہیں، اور ہمیں جب ایک جواب بھی نہیں آتا تو وہ تو ہمیں ڈاکٹر ہی نہیں سمجھتی. تو بس اس طرح ہاؤس جاب گائنی میں ہوا، اور اس کے بعد قسمت خود اللہ میاں نے میرے لیے شاید یہ سلیکٹ کیا ہے، میں نے نہیں کیا تھا. شفا تک کا سفر جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا، ہاؤس جاب میں نے کی یہ اس میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہی ہاؤس جاب کی میں نے. اور اس کے بعد ابھی میں ہاؤس جاب ہی کر رہی تھی تو ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ہوتا ہے گائنی آپس کا، اس کی کچھ سیٹس آئیں تو اس میں اپلائی، کسی نے فرینڈس کچھ کر رہے تھے تو اسی طرح کھیل کھیل میں اپلائی کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارا کہاں ہونا ہے. تو اس میں سلیکشن ہو گئی. تو سب نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل سے، اور واقعی میں نے دیکھا بھی تھا کہ اتنے زیادہ لوگ اس میں ایگزام میں اس کے اپیئر ہوئے تھے، پھر انٹرویو میں اتنے شارٹ لسٹ ہوئے تھے، اور تب جا کے ہماری سلیکشن ہو گئی. تو سب نے کہا کہ کر لو، تو اس میں لگ گئے، وہ گائنی میں چلے گئے، وہاں سے بس گائنی کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے فوراً ہی وہ ڈپلومہ جیسی کیا، پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کر کے فوراً ہی FCPS کا پارٹ 1 دے دیا، اس کے دوران ہی تیاری کر کے فوراً دے دیا. بس پھر پارٹ 2 کی ٹریننگ شروع ہو گئی، وہ میں نے PIMS سے کی، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے. اس کا مطلب ہے کہ تو آپ پھر پشاور سے اسلام آباد کی طرف موو میرے ہو گئے. پیرنٹس تو کافی عرصے سے یہیں تھے، موو ہو چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ میں ظاہر ہے ہماری تعلیم اور وہ سب وہیں چل رہی تھی تو ہم لوگ بچے سارے وہیں ہوتے تھے ہاسٹلس میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ ماشاء اللہ ایک کامیاب گائناکالوجسٹ ہیں. آپ کو آئی نو کہ ایک گائناکالوجسٹ کو وقت پہ وقت ہاسپٹل میں آنا پڑتا ہے 24 آورس، یہ تو میں نے خود وٹنس کیا ہوا ہے. تو آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں ورک لائف بیلنس؟ گائنی کا واقعی کچھ ایسا حساب ہے کہ رات کو بھی کسی صورت آرام نہیں، ایون آپ کی کال ہے یا نہیں ہے، ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے، اسپیشلی پرائیویٹ پریکٹس میں جب آپ کے پرائیویٹ پیشنٹ ہیں اور انہوں نے آپ ہی کو دکھانا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بلکہ یہ میں باقی ینگ جو گائناکالوجسٹ ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی یہ پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا آپ کی، وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ہر چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کریں اور کر سکیں. جب آپ 4 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں پارٹ 2 کی، اس میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل بھول چکے ہوتے ہیں، صرف آپ کا پیشنٹ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں، اور کام کے وقت صرف کام. جب ہم ہاسپٹل آ جاتے ہیں ہمیں صحیح بات ہے کہ یہ بھی بھول چکا ہوتا ہے کہ پیچھے بچہ بیمار ہے یا اسے بخار ہے یا کیا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ اتنے انگیج ہو چکے ہوتے ہیں. تو ٹریننگ جو ہے ہماری وہ ہمیں اس تمام چیزوں کے لیے ٹرین کر رہی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ سپورٹ سب سے امپورٹنٹ. اگر میں پیچھے بچے کو چھوڑ کر آ رہی ہوں یا اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ پیچھے کوئی سپورٹ سسٹم تو موجود ہے، ہونا چاہیے نا، جو میں بے فکر ہو کے اپنا کام کر سکوں. وہ سپورٹ سسٹم آپ کو آپ کی فیملی نے دینا ہے، آپ کے ہسبینڈ نے دینا ہے، آپ کی سوسائٹی نے دینا ہے. وہ سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. اس میں پھر اگر آپ بے فکر ہیں تو آپ اپنا کام بھی اچھی طرح کر سکتی ہیں، اور اب جب آپ گھر جائیں تو آپ کو کوئی بہت بڑے چیلنجز نہ ہوں، آپ کی روٹین چل رہی ہو، اور پھر آپ اپنی فیملی کو اپنا وہ ٹائم جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے مختص کر دیں. بالکل. شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں میڈیسن کے بعد کنٹینیو نہیں کر پاتی، میں بھی کوئی اس طرح کے ایشوز ہوں کہ فیملی سپورٹ سسٹم اس طرح کا نہیں ہے. تو اٹس اے بگ لاس کہ ڈاکٹر بننے کے بعد اکثر خواتین جو ہیں وہ اس کریئر کو پرسو نہیں کرتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دونوں باتیں ہیں. ایک ہمارے ہاں جیسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن حقیقت ہے کہ بہت سارے بچے صرف اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے کے لیے بچیاں وہ میڈیکل میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. پہلے جو بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے تھے لوگ وہی آیا کرتے تھے، جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے وہی آیا کرتے تھے. نمبر 2، جو آپ نے بات کی کہ واقعی سوشل جو سپورٹ، فیملی سپورٹ، دس از ویری، یہ بہت زیادہ اہم ہے. کیونکہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، مطلب اپنے ماں باپ کے بعد اگر میں اس مقام پہ ہوں تو اپنی ساس کی وجہ سے، اپنے شوہر کی وجہ سے.
ان کی طرف سے اگر مجھے اس طرح کی سپورٹ نہ ملتی کہ میں اپنی توجہ اپنے کام پہ مرکوز رکھوں اور گھر میں مجھے ساری سپورٹ حاصل ہو. میری ساس بیٹھی تھیں تو میں بے فکر تھی کہ میرے بچے سیف ہینڈز میں ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو میرے خیال میں سب بچیوں کو بھی یہ بھی سمجھنا چاہیے, یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے اور جو انداز ہے کام, آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے اکیلے ہو کے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اپنی فیملی کی, اپنی مدر ان لا کی ہیلپ پھر ان سے بنا کے رکھیں بھائی. بالکل ایسا ہی ہے کہ نہ صرف مردوں کی سپورٹ چاہیے بلکہ ویمن شوڈ سپورٹ ادر ویمن آلسو, جس میں سب نہ سے صرف گھر امپورٹنٹ. کے اور بلکہ آفس میں بھی اور ورک پلیسز پہ بھی خواتین کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, اب ہم آتے ہیں فٹنس کی طرف. ماشاء اللہ میں دیکھ رہی ہوں آپ فٹ ہیں ماشاء اللہ, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ کی اپنی فٹنس کا راز کیا ہے, اور دوسری خواتین جو کہ اپنے آپ کو اکثر اگنور کرتی ہیں, چاہے وہ ورکنگ ویمن ہوں چاہے ہاؤس وائفس ہوں, کام میں اتنی بزی ہوتی ہیں کہ ان کی صحت اگنور ہوتی ہے, تو کیسے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتی ہیں, اور آپ اپنا بھی بتائیے. اپنا تو ایسے کوئی خاص تو وہ نہیں ہے کہ میں کہوں, کیونکہ ہماری تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جب ایک دفعہ او پی ڈی شروع ہو جائے تو پھر تو میں چاہوں بھی تو مجھے کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہیلدی ایٹنگ, ہیلدی ڈائٹ, لیکن میں جنک بھی کھاتی ہوں بہت اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا ویٹ کانشیس ہونا چاہیے, اپنا فگر کانشیس ہونا چاہیے انسان کو, اور جہاں کوئی بہت زیادہ لگتا ہے انسان کو کہ آؤٹ ہونے لگا ہوں میں, تو تھوڑی ڈائٹ کر لیں, ایکسرسائز کر لیں. سب سے امپورٹنٹ واک. رات کو کھانے کے بعد, ظاہر ہے اگر ورکنگ لیڈی ہے اس کو رات کو ہی ٹائم مل رہا ہے, کھانے کے بعد آپ کم از کم 20 منٹ کی واک کر لیں. دوسرے, اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے جب آپ گھر آتے ہیں, گھر آ کے آپ آدھا گھنٹہ کچھ نہ کریں. جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو یہ ممکن نہیں ہے, صحیح بات ہے, ہم نے بھی یہ سارا وقت گزارا ہے, لیکن تھوڑا ذرا اسٹیبلٹی آتی رہتی ہے, کیونکہ لائف کے چیلنجز جو ہیں نا سائمہ, آپ کے بچوں کی ایج کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہے تو اور چیلنج ہے, جب اس سے بڑا ہے تو اور چیلنج ہے, جب زیادہ بڑا ہو گیا تو اور مزید چیلنج ہے. تو وہ چیلنجز جو ہیں وہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گے جب تک ان کی شادیاں بھی نہ کر دیں, پھر ان کے بچے بھی پالنے پڑتے ہیں تو جیسے آپ جیسے ہماری زندگی ماؤں نے ہمارے پالے. بالکل, آپ اس وقت کون سا چیلنج فیس کر رہی ہیں میں اس بچوں وقت وہ او اور اے لیول کی پڑھائیوں کا. رائٹ رائٹ رائٹ, تو ٹھیک ہو گیا. اس میں یہی ہے کہ آ کے اگر ہو سکے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں, کچھ نہ کریں. وہ ہاف این آور جو ہے ود اے کپ آف ٹی آپ کو تازہ دم کرتا ہے, آگے کی انرجی دیتا ہے, آگے 4 گھنٹے آپ پھر کام مزید کر سکتے ہیں گھر میں آ کے بھی, اور وہ ٹائم دیتے ہیں آپ. دوسرے, ایک میری عادت ہے, میں آتی ہوں گھر میں نا تو میں صرف سونے کے لیے صرف اپنے روم میں جاتی ہوں, باقی میں لاؤنج میں بیٹھی رہتی ہوں. بچوں کو بھی وہیں رکھتی ہوں, مطلب اب تو ذرا زیادہ بڑے ہو گئے ہیں تو خیر اپنا پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز کہ وہ ایک جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچوں کو سمجھانا, بات کرنا, ان کی سننا, وہ سارا وہ ایک سرکل آپ کا بنتا ہے, وہ آپ کا ایک فیملی ٹائم بنتا ہے, آپ کی ایک بانڈنگ ہوتی ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ ان دیز ڈیز, کہ آپ بچوں کے ساتھ ایک بانڈنگ رکھیں, اپنی پیرنٹس کی ہونی چاہیے. تو ان سے بھی بچوں سے بات کر کے, آپ کے ہسبینڈ آ گئے, ان سارے ایک فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, رات کا کھانا اکٹھے کھا رہے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں آپ کی آدھی تھکن اتار دیتی ہیں میرے خیال میں. بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری. اب اگر بچوں کا اپنے گیجٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اور دوسرا ان کے اپنے رومس میں جب ٹی ویز لگے ہوئے ہوتے ہیں, آئی تھنک کہ ون آف دا ریزن کہ بچے پیرنٹس وغیرہ سے باقی فیملی سے دور ہیں, تو شاید یہ بھی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ, یہ تو سوشل پوائنٹ اٹھایا ہے. ایکچولی ہم نے تو دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتی آج کل ہر بندہ یہ رونا تو رو رہا ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں, بچے خراب ہو رہے ہیں, لیکن ہم ایز اے پیرنٹس کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیوں بگڑ رہے ہیں. پیئر پریشر, سوشل پریشر تو ہیں ہی, لیکن ہم سبھی وہ سوسائٹی کا حصہ ہیں نا. میں نے تو آج تک ایک ماں کو نہیں دیکھا جو یہ سیٹسفائیڈ ہو کہ ہاں یہ بچہ اگر اس میں انوالو ہے تو ٹھیک ہے, یہ اگر کسی غلط کام میں انوالو ہے تو اچھی بات ہے. ہر بندہ رونا تو یہی رو رہا ہے کہ یہ غلط ہے. میرے خیال میں پیار محبت بچے کو دینی چاہیے, بہترین تعلیم دینی چاہیے, لیکن تربیت کا جو حصہ ہے نا وہ شاید اب ختم ہو رہا ہے اور کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے سارے سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ہیں میرے خیال میں. تعلیم سے زیادہ اہم تربیت ہوئے ہے میری نظر میں, ہو رہی ہے اب تو, اسپیشلی جو وقت کی ضرورت ہے. اس میں آپ جب تک کرونا نہیں تھا, آپ بلیو کریں کہ ہمارے گھر میں نیٹ والا ایک ہی کمپیوٹر تھا, اور وہ لاؤنج میں نے رکھا تھا.
حالانکہ اس سے میری لاؤنج کی سیٹنگ بھی بری ہو رہی تھی، خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ میں نے لاؤنج میں رکھا ہوا تھا. بچوں کو نیٹ کا جو کام کرنا ہوتا تھا وہ بچہ وہیں بیٹھتا تھا اور مطلب میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. یہ کورونا کے بہانے بچوں کے ہاتھوں میں، جو ہر بچے کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ آیا نا، واقعی ایک تو اس نے تباہی پھیری ہے. بٹ اسٹل پیرنٹس اگر مستقل چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے، سر پہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اگر بار بار آپ یہ تلقین کریں نا کہ آپ کے کیا نارمز ہیں، آپ کے مذہب کے کیا نارمز ہیں، آپ جو ہیں کون سی باتیں اچھی ہیں کون سی باتیں بری، یا ان سے مستقل بات چیت کریں کہ وہ اپنے دوستوں میں کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیا بات چیت کر رہے ہیں. اسپیشلی بچوں کے فرینڈس پہ بہت توجہ رکھیں میرے تو خیال میں. بالکل. کہ جیسے میرے بچے ہیں، کسی کی برتھ ڈے ہے، کہیں جا رہے ہیں، یا میں یا میرے ہسبینڈ اس کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، اس گھر میں مل کے آتے ہیں کہ کس قسم کا ماحول ہے اور کس قسم کے لوگ ہیں جن میں میرا بچہ اٹھ بیٹھ رہا ہے. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی دس از ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کی کمپنی کا بھی کمپنی خیال کا بھی رکھنا خیال چاہیے. رکھیں. اچھا، واپس ہم خواتین کی صحت کے بارے میں جب بات کر رہے تھے تو آپ بتائیں کہ کون سے ایسے اسپیسیفک ڈیزیز ہیں جو کہ خواتین کو اپنی صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. عموماً ڈائبٹیز اور ہارٹ کے یہ ایشوز تو ظاہر ہے کہ خواتین مردوں میں برابر کے ہی ہیں اگر ہیلتھ کو وہ اگنور کرتے ہیں، لیکن جو پرٹیکولرلی خواتین کے حوالے سے کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ ان کو آگے جا کے مشکلات کا شکار بنا سکتے ہیں. ینگ خواتین ہیں تو پریگننٹ ہوتی ہیں، پریگننسی کی والی خواتین جو ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. ہمارا برتھ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جو پریگننسی میں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں خواتین کو کہ پری پریگننسی اپنا چیک اپ کرائیں، یعنی پریگننسی ہونے سے پہلے اپنا چیک اپ کرائیں. لائک وائٹامن ڈی کی ڈیفیشینسی ہے، کامن ہے بہت، تھائرائڈ ڈس آرڈرز ہیں، انیمیا ہے، وارم انفیسٹیشن یعنی پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہونا جو کہ بذات خود پھر انیمیا کو بھی جنریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں خاندان میں جس میں موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ پیشنٹ پہلے سے آ کے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں تاکہ پہلے سے پہلے ان کے لیے جو ٹیسٹ ہو سکتے ہیں یا ارلی پریگننسی کے لیے جو کچھ ارینج ہو سکتا ہے وہ کیا جا سکے، تاکہ ان کی بھی صحت بہتر ہو اور آنے والے بچے کی بھی صحت بہتر ہو. دوسری طرف آ جاتی ہیں باقی جو خواتین ہیں ہماری جو مڈل ایج ہیں یا اولڈ ایج ہیں، تو یہ وائٹامن ڈی، انیمیا، یہ سب کچھ تو تھائرائڈ ڈس آرڈر یہ تو کامن ہے، یونیورسل سب میں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اولڈ ایج میں جیسے مینوپوزل ایج میں پھر پیشنٹ کے لیے مزید ظاہر ہے کہ آپ کا ایجنگ تو ایک پروسیس ہے اور ایک نیچرل پروسیس ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے ہی جانا ہے، پیچھے تو نہیں آ سکتا کوئی بھی. اس میں آسٹیوپروسس یعنی ہڈیوں کا کمزوری، ہڈیوں کا بھربھرا ہونا، یہ بڑی کامن ایک کمپلینٹ ہے. اسی طرح آپ نے جیسے کہا کہ مردوں میں کم ہو، مردوں اور عورتوں میں برابر ہیں، مردوں اور عورتوں میں برابر نہیں ہے. جب تک پری مینوپوزل ایج میں ینگ جب ہوتے ہیں تو مردوں میں انسیڈنٹس زیادہ ہے ہارٹ ڈیزیزز کا ایز کمپیئر ٹو فیمیلس، لیکن مینوپوز کے بعد یہ برابر ہو جاتا ہے. تو یعنی ایک طرح سے عورتوں کا جو بیس لائن انسیڈنٹ تھا وہ بڑھ جاتا ہے. اس میں پھر آپ نے اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے، اپنے پراپر چیک اپ کروائیں، ایکسرسائز کریں، اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیں کہ جو علم غلم پہلے ہم کھا لیتے ہیں اور ہضم ہو ہی جاتا ہے اور لگ بھی جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، آئلی چیزوں کو چھوڑ دیں، ہیلدی ڈائٹ لیں، فش لیں ڈائٹ میں، ایگ لیں، وائٹامن ڈی، کیلشیم، یہ چیزیں اپنی امپروو کریں. واک اور ایکسرسائز سب سے امپورٹنٹ، واک اور ایکسرسائز. اور یہ جو ساری دنیا وائٹامنس پہ کے گرد گھومنے شروع کر دیا ہے، آپ ڈائٹ سے ان چیزوں کو امپروو کریں، کیونکہ ہر دوائی کے کچھ ایفیکٹ کے ساتھ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے ایون جو کیپسول اوپر سے ہی جو پلاسٹک بنا ہوا ہے اس کے کیا ایفیکٹ ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یو آر ایٹنگ فار ٹو، اور اتنا زیادہ کھانا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ بعد میں ویٹ لاس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو از اٹ ٹرو کہ واقعی دے ہیو ٹو ایٹ فار ٹو؟ ناٹ ایٹ آل، نہیں، ایسا کوئی ایسا نہیں ہے. آپ اپنی بیلنس ڈائٹ لیں، بچے نے جو لینا ہے وہ ماں سے لے لے گا، لیکن ہاں بیلنسڈ ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو یہ متس ہیں کچھ، کہ بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ متس کی بات بھی آپ نے کی تھی، تو بہت ساری ہیں اس کے علاوہ بھی، کہ جیسے ایون
پریگنینسی میں وہ زیادہ کھا رہی ہے، پریگنینسی کے بعد اس کو اسی طرح کہ اب دودھ پلانا ہے بچے کو، فیڈ کرانا ہے، تو اس کے لیے بے بہا گھی اور وہ چینی پتہ نہیں کیا کیا قسم کی ڈائٹ تو ضرور دیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ میں ایکسرسائز کریں. سب سے امپورٹنٹ ایکسرسائز کریں، وہ ہم بھول جاتے ہیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ٹائم الگ سے نکالنا پڑتا ہے. ویسٹ میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ آفٹر بیبیز برتھ وہ اپنی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر لیتے ہیں، واک اور اس طرح کی ایکسرسائز، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 40 دن کچھ بھی نہ کرو، بس لیٹے رہو، ریسٹ کرو. ویسے وہ زمانہ بھی اب چلا ہی گیا کیونکہ بیچاری موسٹلی ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں گاؤں میں اور جہاں ان جگہوں پہ جہاں سوشل سیٹ اپ اس طرح ہے وہاں شاید پھر بھی عورت کو کوئی پوسٹ نیٹل ڈلیوری کے بعد آرام مل جاتا ہو. یہاں پہ تو بیچاری مائیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے دن سے کہتی ہیں کہ ہمیں ڈسچارج کریں کہ ہم نے 3 بچوں کو بھی تو اسکول بھیجنا ہے گھر جا کے، تو وہ کام میں تو بیچاری لگ جاتی ہیں. لیکن کام میں اور ایکسرسائز میں بڑا ڈفرینس ہے. آپ نے اپنی فٹنس کو بھی دیکھنا ہے، اپنی خوراک کو بھی دیکھنا ہے، اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہے، ان چیزوں کو نیگلیکٹ نہ کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہے جیسے اینٹی نیٹل ایکسرسائزز ہیں کچھ جو بتائی جا سکتی ہیں، اویلیبل ہیں، ایون نیٹ پہ اویلیبل ہیں. پوسٹ نیٹل یعنی زچگی کے بعد کی کچھ ایکسرسائزز ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں، نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، ہاسپٹلس کے پاس بھی ہوتے ہیں، پمفلٹس بھی ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو ہیں پیشنٹ کو ان چیزوں کی اویئرنیس میرا خیال ہے دینی چاہیے. اچھا، اگر اب ہم ڈلیوری کی بات کرتے ہیں، سیزیرین اور نارمل ڈلیوری میں کیا انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ اپنی صحت اس طرح سے رکھے کہ مے بی دے ول گو فار نارمل ڈلیوری؟ بہت حد تک تو نہیں ہے اپنے ہاتھ میں، لیکن کسی حد تک ہے بھی. دیکھیں ہر پیشنٹ یہ سوال تو کرتا ہے، پیشنٹ تو نہیں کرتا، ان کی مدرس کرتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو کوئی سیزیرین نہیں ہوتے تھے اور نارمل ڈلیوریز ہی ہوتی تھیں. اس میں میں نے اس چیز پہ بہت غور کیا، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لائف سٹائل ہے آپ کا، جو آپ کی ماں کا تھا وہ آپ کا نہیں ہے. آپ کی ماں تو صبح سے اٹھ کے آپ کو بھی دیکھتی تھی، گھر بھی دیکھتی تھی، سارے کام گھر کے خود کرتی تھی. اور ہم اب جو بچیاں ہیں وہ ادھر پریگنینسی ہوئی تو ادھر وہ بستر سے پاؤں نہیں اتارتی، کرسی سے اٹھتی نہیں ہیں، ہلتی نہیں ہیں. ان کو ہم کہہ کے ہم 28 ویکس کے بعد 32 ویکس کے بعد کہ بھئی واک کریں، چلیں پھریں، بیٹھیں اٹھیں، سیٹ اپس. پہلے کیا تھا کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا، اٹھنا بیٹھنا، اب وہ چیز رہی نہیں. وہ آپ کی ایکسرسائز اور کیا ہے، اسکواٹنگ پوزیشن جو کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ نیچے بیٹھنا ہی ہے. آپ کے جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل چینج ہو گیا. آپ اس طرح سے اسکواٹنگ پوزیشن ہی استعمال نہیں کرتے، آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں نیچے، اٹھتے ہی نہیں ہیں. آپ گئے صوفے پہ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، اٹھے، آپ کے مسلس ٹون اپ اور آپ کی جو پٹھے ہڈیاں جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے اس طرح ہے ہی نہیں کہ آپ کا پیلوس جو ہے وہ تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے موبائل ہو، وہ لیگامنٹس جو ہیں ان میں کوئی لیکسٹی ہو. یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسری چیز یہ کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ آ کے فرمائش کر رہے ہوتے ہیں، ایون ان کی مدرس، کہ جی ہمارا سیزیرین کر دیں. اب ایک نیا ٹرینڈ یہ چلا ہے، پہلے ڈاکٹر بدنام ہوتے تھے کہ ڈاکٹر کر دیتے ہیں، اب تو ڈاکٹر سمجھا کے تھک رہا ہو تو وہ مریض کہہ رہا ہوتا ہے یہ کہ بڑا میرا آکورڈ سی سیزیرین کر بات دیں. ہے کہ مطلب خود سے کہہ کے کہہ رہے ہوں جبکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ جب پیشنٹ لیبر میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ لیبر ایک پروسیس ہے، ایک ٹائم اس میں کچھ لگے گا. ایک تو ارلی لیبر میں آ جائیں گے، ہم بھی رکھ لیتے ہیں کہ کوئی رسک فیکٹر اکثر پیشنٹ کے ہوتے ہی ہیں کوئی نہ کوئی، ورنہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں تو ارلی لیبر میں لے نہیں رہے ہوتے پیشنٹ کو، کہتے ہیں واپس چلے جائیں، دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا. Exactly. اچھا یہاں پہ وہ لیٹ جاتے ہیں آ کے، اس کے بعد وہ اپریہینشن شروع ہو جاتی ہے، اب تو 6 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے. بھائی ایک نیچرل پروسیس ہے، آپ کا ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کتنے گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے لیے خطرناک ہے اور کتنے نہیں. وہ بچی کی ماں آ کے کھڑی ہو جائے گی سر پہ کہ میری بچی کو سے یہ تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی، آپ اس کا سیزیرین کریں. بچی نے پہلے ہی رو کے 2 گھنٹے پہلے سے یہ رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا سیزیرین کریں، لیکن وہ ماں بھی اس کے ساتھ اس کے بعد آ جائے گی کہ جی بہت ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ سیزیرین ریٹ جو ہمارا تھوڑا سا بڑھ رہا ہے، پہلے یہ تھا کہ دیکھیں بچہ، ایک تو گیجٹس اتنے نہیں تھے کہ ہارٹ بیٹ کا پتہ چل رہا ہے، ڈراپ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، صحیح بات ہے. اب اتنے گیجٹس ہیں کہ آپ کو جب پتہ چل رہا ہے کہ فیٹل ڈسٹریس ہے یا کچھ بھی ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا رہے گا.
پہلے وقت میں اتنی وہ نہیں تھی، پیشنٹ کی مانیٹرنگ اتنی اسٹرکٹ نہیں ہوتی تھی. دوسرے موسٹلی بچے گھروں میں ہی پیدا ہو رہے ہوتے تھے، آدھے مر گئے آدھے رہ گئے، کوئی پرواہ نہیں، پیدا تو 8 کرنے ہیں. اب جس نے پیدا ہی 2 کرنے ہیں وہ چاہتا ہے 100% ہمیں بالکل پرفیکٹ بیبی ملے. یعنی وہ بیبی آبزرویشن کے لیے بھی اگر 4 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے ICU چلا گیا تو ان کی اپریہنشن کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے پیرنٹس کا. تو اس چیز سے بھی جو ہے نا ایک ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ذرا سا بھی رسک نہیں لے سکتے، نہ بیبی کے لیے نہ مدر کے لیے، اور لینا بھی نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں اگر بات کریں تو اگر خاتون کے ہر سال بچے ہوں یا 2 سال کے بعد بچے ہو رہے ہوں تو کیا اس کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے، اثر ہوتا ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک مناسب گیپ ہونا چاہیے بچوں کی پیدائش میں؟ دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہیلدی مدر اینڈ یو گیٹ اے ہیلدی نیشن. تو قوم، ماں صحت مند ہوگی تو قوم صحت مند ہوگی. اسی طرح جیسے کہ ماں پڑھی لکھی ہو تو آپ کی سوسائٹی پڑھی لکھی ہوگی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی جو حکم دیا ہوا ہے 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ کا، تو وہ بھی ایک نیچرل میتھڈ آف کانٹرسیپشن ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور اسی میں وہ پریگننٹ ہو کے آ جاتے ہیں. تو باقی جو میتھڈز ہیں وہ بھی استعمال کرنے چاہیے. اچھا ایک کوریج دے دیتا ہے بریسٹ فیڈنگ. فرسٹ 6 منتھس اگر آپ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کروائیں، یعنی اور کچھ نہ دیں ماں کے دودھ کے علاوہ. لیکن باقی بالکل اگر وہ 2 سال جو ہیں وہ ایک طرح سے ماں کی ریہیبلیٹیشن ہے. اس کی صحت، اس کے اندر جو باڈی میں چینجز آئی تھیں وہ ریورٹ ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ وہ ماں پوری توجہ کے ساتھ اس اپنے ننھے بچے کو بھی تو دیکھ سکے نا. کیونکہ اگر آپ سال کا بچہ ابھی ہوا نہیں ہے اور اگلا بچہ آپ کا آ گیا ہے تو ظاہر ہے وہ جو پیدا ہوا ہے اس سے پہلے وہ نیگلیکٹ ہوگا، یا جو نیا آ گیا ہے وہ نیگلیکٹ ہوگا. ایک ماں 2 چھوٹے بچوں کو کس حد تک جلدی جلدی پیدا ہونے والوں کو سنبھال سکتی ہے. تو اس وجہ سے فیملی پلاننگ تو بالکل کم از کم 2 سال کا وقفہ، تو 2 سے 3 سال کا وقفہ ضروری ہے. لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جب ہم فیملی پلاننگ کی بات تو کر دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب آج کل لیٹ میرجز کا بھی ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، اسپیشلی خواتین میں. جب وہ بہت زیادہ پروفیشنل اس میں جاتی ہیں اپنا کیریئر اچیو کرنے کے چکر میں، اس میں آپ اگر کوئی لیٹ میرج، پیشنٹ کی ایج بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پیشنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایج کتنی ہے اور اس حساب سے وہ کس حد تک فیملی کو ڈیلے کرنا چاہیے اس کو. دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل، آپ نے کانٹراسیپٹیو کی بات کی تو آج کل لیٹسٹ کوئی کانٹراسیپٹیوز کا بتا سکتے ہیں جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی اتنے زیادہ نہ ہوں؟ کیونکہ موسٹلی یہ سننے میں آتا ہے کہ کانٹراسیپٹیوز کے لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. کانٹرسیپشن 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ٹیمپریری اور ایک پرماننٹ. پرماننٹ کی تو شاید کم ہی کوئی بات کرتا ہوگا، وہ جب فیملی کمپلیٹ ہو جائے تب کی جاتی ہے، جس میں میل کانٹرسیپشن بھی شامل ہے ویزیکٹمی کی فارم میں، اور فیمیل کانٹرسیپشن بھی جس میں آپ ٹیوبس بند کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیمپریری کانٹرسیپشن ہے، ٹیمپریری میں ملٹیپل میتھڈز ہیں جس میں انجیکشن بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، کچھ آتے ہیں کوائلس کہتے ہیں اس کو، پیشنٹ کوائل کے نام سے ہی جانتے بھی ہیں، چھلا کوائل، وہ اندر رکھ دیتے ہیں. انٹرا یوٹرائن ڈیوائس ہوتی ہے ایک طرح کی جو کہ یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں. اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نان ہارمونل اور ایک ہارمونل. میری نظر میں نان ہارمونل جو ہے وہ اس سینس میں بہتر ہے کہ اس میں کوئی ہارمون نہیں ہے جو آپ کی باڈی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو. اگر وہ سوٹ کرتا ہے تو نتھنگ لائک دیٹ. ادروائز اگر آپ کو مینسٹرل پرابلمس بھی ہیں، ماہواری کے کوئی مسائل بھی ساتھ میں شامل ہیں، پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ وہ خطرناک باتوں کو ایکسکلوڈ کر لے، تو پھر یہ ہارمونل والا کوائل جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے بیسٹ ہے، اس میں وہ ڈالا جا سکتا ہے. سب ڈرمل امپلانٹس ہیں جو بازو میں لوگ پیشنٹ عام زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیپسول رکھوا لیا، وہ اویلیبل ہیں. تو ملٹیپل آپشنز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہارمونس کی بات ہوئی ہے تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں ہارمونس کتنا رول پلے کرتے ہیں؟ اور اکثر آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو PCOS کا بھی ایشو ہو رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ PCOS پہ تو خیر شاید کچھ انسیڈنس بھی انکریز ہوا ہے اور کچھ اویئرنیس بڑھ گئی ہے تو پتہ چل رہا ہے. پہلے اویئرنیس نہیں تھی. وہی بات ہے نا کہ جب آپ جائیں گے نہیں اور پتہ نہیں ہوگا تو ڈائگنوز کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا. لیکن تھوڑا سا لائف سٹائل، کھانے پینے کی عادات اور کھانے پینے کی قسمیں، جنک فوڈ
جس بچی سے یہ پوچھو نا اس کی ہسٹری جب لو تو پتہ ماں خود کمپلینٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جنک فوڈ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی. سیڈنٹری لائف سٹائل, بیٹھے رہیں گے بچے آ کے, ہم بھی بٹھا رکھتے ہیں کہ پڑھائی کرو آ کے. ٹھیک, وہ جو کھیل کود ایکٹیویٹی تھی فزیکل وہ ختم ہو گئی. اس سے جب ویٹ گین ہوتا ہے تو ویٹ گین کے ساتھ پھر آپ کے ہارمونس ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ احتیاطی نگہداشت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ کون سی سٹیجز ہے جس میں کچھ اسکریننگ ٹیسٹ ایسے کروا لینے چاہیے جو کہ لانگ ٹرم کسی بڑی ڈیزیز سے بچاؤ ممکن بنا سکے؟ اسکریننگ جو ہے وہ تو بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے. اگین جیسے کہ ہم پریگنینسی میں جب پہلی وزٹ پہ کوئی خاتون آتی ہے تو ہم ساری جو ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ اسکریننگ ہی ہے. پیشنٹ کو کوئی بیماری تو نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر وہ کسی بیماری کی کمپلینٹ کرے تو اس کے پھر اسپیسیفک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اسی طرح تمام جو عورتیں ہیں جنرلائزڈ جو بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ ہمیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کینسر کا, جو کہ آپ کی ایک بہت خطرناک سی بیماری ہے. سن کے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور اس میں سروائیکل کینسر کی اسکریننگ ہو سکتی ہے تھرو پیپ سمیئر. پیپ سمیئر ایک بالکل سمپل ٹیسٹ ہے, جس طرح آپ اپنی گائنوکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے, ساتھ ہی وہ ایک سمیئر لے لے گا. تو سروائیکل کینسر کی اسکریننگ ہو سکتی ہے. اینڈومیٹریل کینسر کے لیے ایز سچ اسپیسیفک کوئی اسکریننگ تو اس طرح نہیں ہے, لیکن اگر پیشنٹ کو کوئی کمپلینٹ ہے یا مینسز کی ارریگولیرٹی 40-45 ایئرس کے بعد شروع ہو رہی ہے, جو کہ اس ایج میں ہوتی بھی ہے, اور وہ ہر پیشنٹ جس کو ارریگولیرٹی ہو رہی ہے اس کو کینسر نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے جانا ڈاکٹر کے پاس کہ یہ تو ڈیسائیڈ کرنا ڈاکٹر کا ہے نا, وہ کس قسم کے ٹیسٹ لکھ رہا ہے, کس طرح کا کر رہا ہے, اور کیسے آپ کو ایویلویٹ کر رہا ہے. وہ اسکریننگ بہت ضروری ہے. اسی طرح سب اگر بریسٹ کینسر کی بات کی جائے بریسٹ کی پہ ہی میں آنے لگی تھی کہ اسی طرح اویرین کینسر ہے, اس میں بھی اگر ایز سچ اسپیسیفک کوئی اسکریننگ کے مارکرز نہیں, لیکن وہ بھی ایک اولڈ ایج کا موسٹلی اولڈ ایج کا کینسر ہے, اور اس میں آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہے ان نیسیسری, تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں اور جائیں ڈاکٹر کے پاس. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ابڈومینل گرتھ یعنی پیٹ کا سائز انکریز ہو رہا ہے, پانی بن جاتا ہے اس میں پیٹ میں, سم ٹائمس مینسز کی ریگولیرٹی ہو رہی ہے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہمارے, یہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی تاکہ بہت ساری عورتوں کے یہ متس ہوتے ہیں. مینوپاز ہو گیا, مینسز بند ہو گئے, اس کو 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے, 4 سال گزر گئے, ایج بھی آپ کی ایسی ہے کہ مینوپازل ہے, دوبارہ جب بلیڈنگ ہونے لگتی ہے تو پیشنٹ جب ہمیں آ کے ہسٹری دیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یہ مجھے 2-3 سال سے اس طرح ہو رہا ہے کہ مجھے بار بار جو ہے وہ 3 مہینے بعد یا دوبارہ, تو میں تو سمجھی کہ میرے مینسز دوبارہ شروع ہو گئے. یہ چیز جو ہے یہ اویئرنیس دینی ان کو کہ پوسٹ مینوپازل بلیڈنگ از ویری امپورٹنٹ. فوراً جائیں اپنے ڈاکٹر کے پاس اور اینڈومیٹریل کینسر کو رول آؤٹ کروائیں. پیشنٹ اس غلط فہمی میں بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے پیریڈس دوبارہ شروع ہونے لگے, بلکہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں دوبارہ سے. دوسرے بریسٹ کینسر بھی وہ سروائیکل کینسر کی طرح وہ کینسر ہے کہ جس کی اسکریننگ موجود ہے. سب سے امپورٹنٹ تو ہے پیشنٹ کی سیلف ایگزامینیشن اینڈ اویئرنیس. اس کو اویئرنیس ہو کہ یہ ایک چیز ہے, اس کا بچاؤ ممکن ہے. وہ سیلف ایگزامینیشن کی ویڈیوز موجود ہیں, وہ دیکھے, اپنے ڈاکٹر سے پوچھے کہ کیسے کرنا ہے, اور ہر منتھلی اپنا ایک روٹین بنا لے, ایک خود ایگزامن کرے اپنے آپ کو. اس میں اس کو روز جب ہر مہینے کر رہا ہوگا تو کہیں تھوڑی سی بھی تبدیلی آئے گی اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کوئی چھوٹا سا بھی نوڈیول ہے, تو وہ فوراً اس کو جا کے اپنے ڈاکٹر سے پھر اسیس کرے گا. اس کے لیے اسکریننگ کے بہت سارے میتھڈز ہیں, الٹرا ساؤنڈ دکھا سکتے ہیں, میموگرام کروا سکتے ہیں, ڈپینڈنگ آن دا ایج اینڈ سسپیشن کہ ڈاکٹر کو کتنا سسپیشیس لگ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ کچھ خواتین کی صحت کے حوالے سے کچھ ایسی غلط فہمیاں متس وغیرہ بھی ہیں جن کے بارے میں آپ بات کریں گی. کس کا رول ہوتا ہے, کیا فادر کا یا مدر کا, کہ بچے کی جینڈر میل ہوگی یا فیمیل؟ عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ خاتون اگر بیٹے پیدا نہیں کر سکتی تو شاید خاتون مرد کو دوسری شادی کر لینی چاہیے اور شاید اس کے بیٹا ہو جائے. اس کے بارے میں بتائیے گا خاص نہیں, طور یہ تو بڑا کامن اور بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. ایکچولی جینڈر ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کروموسوم پہ بیسڈ ہے, جیسے جو آپ کے جنیات کہتے ہیں شاید جینس کو, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں مرد کے جو ہے وہ ایکس اور وائی ہوتا ہے سیل میں, اور عورت کے ایکس ہوتا ہے. تو عورت نے تو جو بھی دینا ہے وہ ایکس ہی دینا ہے,
مرد کی طرف سے اگر ایکس آ گیا تو بیٹی ہوگی, اگر وائی آ گیا تو بیٹا ہوگا. تو یہ ڈٹرمینیشن ادھر سے ہی آ رہی ہے. تو بے شک وہ دوسری شادی کر بھی لیں تو بے شک وہ دوسری شادی کر بھی لیں, یہ چانس ہے, اچھا یہ اگر چانس پہ ہے. یہ بالکل نہیں کہ ہر دفعہ وہ ایکس ہی دے گا یا ہر دفعہ وہ وائی ہی آئے گا. یہ تو جو کروموسومس کا جو ملاپ ہے وہ تو قدرت پہ ہے. پھر وہی بات آگے آگے جا کے سب کچھ قدرت پہ ہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اس میں ہم فرٹیلیٹی کی اگر بات کریں تو خواتین کے اندر ظاہر ہے فرٹیلیٹی کا ایشو ہوتا ہے, لیکن کیا مردوں میں بھی انفرٹیلیٹی ہوتی ہے؟ دونوں کا بتائیے. 30-35% میل فیکٹر ہوتا ہے انفرٹیلیٹی میں, اور کچھ ایسے ہیں جو کمبائن بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑے بہت میل میں اور تھوڑے بہت فیمیل میں, دونوں میں ملا کے ہوتے ہیں. بالکل میل فیکٹر ہے انفرٹیلیٹی میں اور بہت امپورٹنٹ ہے. اور پہلے جس طرح یہ تھا کہ شوہر ساتھ آتا ہی نہیں تھا, اب تو ڈاکٹرز کی بھی یہ پریکٹس ہے کہ وہ کپل کو بلاتے ہیں کہ دونوں آئیں ساتھ جب انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ سیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور میل جو ہیں ان کی بھی ہسٹری ہوتی ہے الگ سے. ان کو ہمارے ہاں کچھ سوشل نارمز اور سیٹ اپ ایسے ہیں کہ میل انفرٹیلیٹی کو لیے عموماً ہم میل ڈاکٹرز کے پاس ہی بھجواتے ہیں. اگر وہ میل گائناکولوجسٹ ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے, ادروائز یورولوجسٹ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے منیمل ایکسس سرجری میں مہارت ہے آپ کی, یہ کیا ہوتی ہے اور کہاں یوز ہوتی ہے خاص طور پہ آپ کی فیلڈ میں, یہ بتائیں. اچھا, منیمل ایکسس سرجری جو ہے نا, اس کو اگر آپ لیزر والا آپریشن کہیں گے تو فوراً پیشنٹ سارے سمجھ جائیں گے, عام پبلک سمجھ جائے گی. اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اپنے آپ سے ہی, لیزر. اچھا, بیسیکلی لیزر تو انوالو اس میں نہیں ہوتا, لیکن یہ بجائے اس کے کہ پیٹ پہ ایک لمبا چوڑا کٹ لگایا جائے, چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے, جس طرح بہت کامنلی پتے کا آپریشن آج کل ہو رہا ہے, سب سے پہلے وہی کامنلی شروع ہوا تھا اپینڈکس کا, پتے کا. اسی طرح اب خواتین کے سسٹ ہیں, یوٹرس ہے, رسولیاں ہیں, یہ تمام, ایون کینسر کی, اب تو ہم ساری جو گائنی سے جو ریلیٹڈ کینسر ہیں ان کی سرجری بھی, اس کو لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں بیسیکلی کامن اس کے لیے, تو وہ سب لیپروسکوپک میتھڈ سے کر رہے ہیں. اور الحمدللہ بہت زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ریزلٹس میں, پیشنٹ کے کمفرٹ میں, پیشنٹ کی جو صحت یابی ہے کہ وہ بیک ٹو ورک ہو, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو بہت بہتر ہے پیشنٹ کے لیے, پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اس میں کیا ہسٹریکٹومی جو ہے جس میں یوٹرس ریموو ہوتا ہے وہ بھی اسی کے تھرو ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں کیا جی شفا جی ہاسپٹل میں کیا جی جی سرجریز بالکل, ہوتی ہے؟ ہسٹریکٹمی ہو جاتی ہے. وہ یوٹرس جس پہ ابھی پچھلے ہی دنوں میں نے, جبکہ اتنا بڑا تو بہت مشکل بھی ہوتا ہے, 10 سینٹی میٹر کا 10 سینٹی میٹر کا فائبرائڈ, اور اس کے علاوہ بھی ملٹیپل اس میں 7, 5, 6 سینٹی میٹر کے اور بھی تھے. تو وہ مطلب بہت بڑا وہ تھا, یوٹرس تھا بمیف اتنے بڑے بڑے فائبرائڈس کے, تو وہ بھی نکالا ہے. اسی طرح جو رسولیاں ہوتی ہیں جیسے اوویرین سسٹ کہتے ہیں, وہ 24 سینٹی میٹر کی جو آپ کے یہاں تک اوپر معدے تک آ رہی ہو, وہ بھی لیپروسکوپی کی ہو جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی سسٹ ہے اور کیا چیز ہے, مطلب وہ تو ساری پراپر ایویلویشن خیر بہرحال ہوتی ہے. لیکن یہ سب ماشاء اللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی ہمارا کہ اوپن سرجری ہو, لیپروسکوپک ہی ہے سارا. فائبرائڈس کی آپ نے بات کی, فائبرائڈس کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. فائبرائڈس جو ہیں یہ یوٹرس کا ایک ٹیومر ہوتا ہے, موسٹلی سادہ ہی ہوتا ہے, کینسر والا نہیں ہوتا, لیکن کچھ پرسنٹیج ایسی ہے کہ جس میں کینسر کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. تو کوئی مینسس کی ریگولیرٹی کر سکتے ہیں, انفرٹیلیٹی میں رول پلے کر سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سائٹ کیا ہے, ان کا سائز کیا ہے اس پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں مینوپاز کی, تو مینوپاز کے ایج کیا ہے اور اس میں کیا چینجز آ سکتی ہیں جب خاتون کو ڈاکٹر کی ہیلپ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ایکچولی مینوپاز جو ہے ویسے تو 40 اینڈ ابو اگر ہو تو ہم اس کو نارملی کہتے ہیں, اس سے پہلے اگر کسی کا ہو تو اس کو ہم پری میچور مینوپاز کہتے ہیں. لیکن یوزولی ایوریج ایج جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اور ویری بھی کرتی ہے ڈفرینٹ ریسز میں, لیکن 48 سے 52 تک کی جو رینج ہے اس میں عموماً ہوتا ہے مینوپاز. اس سے پہلے ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پیری مینوپوزل فیز, جس میں کہ آپ کو مینوپوزل سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, وہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ابھی مینوپوز نہیں ہوا ہوتا. مینوپوز یہ ہے کہ آپ کے مینسز رک جائیں اور 1 سال تک رکے رہیں, بائی ڈیفینیشن ہم اس کو مینوپوز کہتے ہیں.
تو اور آفٹر 40. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ان ڈفرینٹ فیزز آف ویمنس لائف، اس میں جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کچھ آپ اس کا لنک بتا سکتے ہیں کہ پریگنینسی میں مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے اور مینوپاز میں، تاکہ باقی آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کا، خواتین کا اس طرح سے خیال رکھ سکیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ میرے خیال میں موسٹ نیگلیکٹڈ ایریا جو شاید ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہی ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ہم فزیکل کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور بلیو می کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کی اور فزیکل ویل بینگ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک خاتون ہے اور وہ ذہنی طور پر ہی اگر فٹ نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن میں ہے، اسٹریس ہے، یا اور وہی چیزیں بڑھ کے، اور یہ سب چیزیں پریگنینسی میں بھی ہو سکتی ہیں. ان کا تعلق پریگنینسی کے ایون ہارمون سے بھی ہے جو تھوڑا ڈپریشن کاز کر سکتے ہیں. ڈلیوری کے بعد ہو سکتی ہیں، کیونکہ ڈلیوری کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے. پیشنٹ جب آتے ہیں پریگنینسی میں تو میں کہتی ہوں کہ، اور وہ کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا، میں کہتی ہوں بیٹا جیسا بھی ہے نا یہ ابھی سب سے بہتر ہے. جب پیدا ہو جائے گا نا بچہ تو تب جو لائف آپ کی چینج ہوگی اور جو اسٹریس اور سب چیزیں ہیں اس کو فیس کرنا، یہ اس سب چیزوں کے لیے میرے خیال میں تو سائیکو تھراپی، یا سائیکو تھراپی تو نہیں کہنا چاہیے، کاؤنسلنگ کہنا چاہیے، ورڈ یوز کرنا چاہیے. سائیکو تھراپی تو آگے کی چیز ہے. کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ. پیشنٹ کو یہ سمجھانا بتانا، یا پیشنٹ نہیں کہنا چاہیے، کسی بھی خاتون کو یا ریپروڈکٹیو ایج کی لڑکی کو، کہ دیکھو دس از پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف. یہ سب چینجز ہوتی ہیں، یہ اسٹریسز آتے ہیں، یہ ڈلیوری کا الگ ہے، پریگنینسی کا الگ ہے، یہ سب آپ کی چینجز ہوں گی، بٹ دے آر آل فزیولوجیکل. یہ نارم ہے. سب سے زیادہ سمجھانا یہ ضروری ہے کہ یہ سب کچھ نارم ہے. آپ اس کو اسٹریس نہ لیں، آپ اس کو ڈیزیز نہ سمجھیں. اسی طرح ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن اتنا کامن نہیں ہے. کیوں؟ جتنا ویسٹ میں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں فیملی کی جو سپورٹ ہے اور جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے وہ بہت اچھا ہے. ابھی بچی، وہ پیشنٹ کہتی ہے جی مجھے ڈیٹ دے دیں، بتا دیں، کیونکہ میری ماں نے فلانی جگہ سے آنا ہے، میری بہنیں، اب میں نے اپنی بہن کو بلانا، میری نند کو بلانا ہے، بہن کو بلانا ہے، ساس کو بلانا ہے. یہ ایک اتنا خوبصورت رشتے بھی ہیں جو کہ پیار محبت سے اس بچی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بچے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پیشنٹ تھوڑی ریسٹ بھی ملتا ہے اس کو، باقی کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، اس کے بچے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں پیشنٹ کا اللہ کا شکر ہے کہ اسٹریس لیول وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک انڈیویجول ماں کا ہوتا ہے. سملرلی جس طرح ویسٹ میں، مطلب اس ٹاپک کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں اس حد تک کامن نہیں ہے جتنا ویسٹ میں ہے. جس طرح اگر ہم مینوپاز کی بات کریں، اکثر لوگوں کی مائیں اس عمر میں گزر رہی ہوتی ہیں، تو بچوں کو ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے یہ دیکھتے ہوئے کہ دے آر ہیونگ سم سمٹمز آف مینوپاز؟ اچھا، وہ یہ بہت کام کا سوال ہے واقعی میں. پیرنٹس جو ہیں، دیکھیں اولڈ ایج جو ہے وہ بذات خود ظاہر ہے کہ بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں. ہماری اپنی مائیں اس ساری فیز سے گزری، اور اب ہم پہ آنے والا ہے کہ انسان کو بھولنے کی بیماری شروع ہو چکی ہوتی ہے. وہ بار بار بھولتا ہے، وہ ایک سوال بار بار کرتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی ایج کا حصہ ہے، اور آپ نے بھی اسی ایج پہ آنا ہے. دوسرے یہ ہڈیوں کی بیماری، پٹھوں کی بیماری، کمزوری، تو اس میں ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لگائیں. ان کو لائف سٹائل جو ہے وہ ذرا، اگر پہلے سیڈنٹری ہے تو ان کو اب نکالیں کہ وہ ایکسرسائز کریں، گارڈننگ کریں. اچھا، سب سے امپورٹنٹ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بچے بہت خدمت کے چکر میں ماں باپ کو بالکل بٹھا دیتے ہیں. وہ بھی ان کے لیے بہت سٹریسفل ہوتا ہے. وہ اپنا جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں. جیسے وہ جس میں وہ خوش ہیں اور وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو وہ سب چیزیں کرنے دیں. کیونکہ ان کو یہ بھی بہت سیٹ بیک ہوتا ہے کہ میں اب کسی کام کا نہیں رہا. میں مطلب جو انسان کو اپنی ویلیو کا ایک احساس ہوتا ہے نا کہ میں ابھی بھی ضرورت ہے انہیں میری، ان کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں کہ ہمیں آپ کی ابھی بھی ضرورت ہے. یہ مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو سائیکولوجیکل ڈپریشن اس ٹائم پہ کر رہی ہوتی ہیں. اس کا باقاعدہ ایک نام ہے کتابوں میں ہماری، ایمٹی نیس سنڈروم. مطلب آپ نے گھونسلہ کتنے پیار اور محبت سے بنایا اور اس کے بعد جتنے بچے اور پرندے تھے وہ سب اڑ گئے.
یہ وہ ایک سٹیج آتی ہے، مینوپاز بھی آ رہا ہوتا ہے اور بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، بیٹیاں شادی ہو کے چلی گئیں، بیٹے کمانے کے لیے چلے گئے یا بیٹوں کی ہاسٹلوں میں شادیاں چلے ہو گئے گئی. ہاسٹل بالکل ہاسٹلس چلے گئے، پڑھائی کے لیے چلے گئے، نوکری کے لیے چلے گئے. تو پیرنٹس کے لیے ایک وہ بھی ایک سیٹ بیک ہوتا ہے کہ وہ گھر ان کا جو انہوں نے اتنے پیار اور محبت سے بنایا ہوتا تھا وہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو ٹینشن، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں ہیں. دوسرے چڑچڑاہٹ آنا اس عمر میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ کو ہر چیز آرام سے ملتی رہے گی، آپ کا کیوں بد مزاج ہو گئے. لیکن یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کے فائنینشیل بھی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے بچوں کی تعلیم بھی دینی ہے، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور سٹریس ہیں زندگی کے. اور پھر آپ کی اپنی صحت بھی اب تندرستی اس طرح نہیں رہی جس طرح آپ پہلے تھے. اس سے بھی انسان کو ایک چڑ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار پہلے تو میں یہاں سے وہاں تک چلا جاتا تھا، پہلے تو میں یہ سارے کام خود کرے تھا، اب مجھ سے کیوں نہیں ہو رہے. ڈپینڈنسی تو زیادہ. ڈپینڈنسی کوئی انسان نہیں چاہتا. تو ان سب چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. اور جب زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر تو اللہ میاں نے بھی حکم دیا ہوا ہے کہ وہ تو بچے کی طرح ہی ہیں. بالکل ایسا تو ہے. پھر ان کو بچوں کی طرح ڈیل کریں. انشاءاللہ سب انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے اپنے والدین کے بارے میں. بالکل. ایک چیز میں پوچھنا اور چاہوں گی بہت کہ جلدی خود اپنے اوپر وہ وقت آ جاتا ہے، جی پتہ بھی نہیں ٹائم چلتا. گوز ویری فاسٹ. ایگزیکٹلی. اچھا، خوبصورتی کا جو ایک سماجی معیار ہے، تمام خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی کی کمپلیکشن ڈفرینٹ ہو، یا کوئی موٹی ہو، یا پھر چھوٹی ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا ہو. تو عمومی طور پر ہمارے یہاں ایک بیوٹی کے سٹینڈرڈز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ خواتین اس میں بھی ایک سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہو سکتی ہیں. تو باڈی پازیٹیوٹی کو فروغ دینے میں ہم سب لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بھی میرے خیال میں کہ اویئرنیس، اگر کوئی آپ کے پاس اسپیسیفک گائیڈنس کے لیے آیا تو پھر تو اس کی پراپر کاؤنسلنگ، کہ پہلے تو آپ اس کا جانے کہ پرابلم کیا ہے، اس کو کس چیز سے اپنی جو ہے وہ مطلب وہ کانشیس ہے اور وہ لیٹ ڈاؤن کر رہی ہے اپنی پرسنالٹی کو، اس کی وجہ سے اسپیسیفک اس ایشو کو لے کے چلیں اور ڈسکس کریں اور کاؤنسل کریں اس کو. اس کے علاوہ جنرل نالج، جنرل اویئرنیس ود سیمینارس، پمفلیٹس، یا عموماً ایسے جو پیشنٹ بار بار میرے منہ سے نکل جاتا ہے، جو پاپولیشن ہوتی ہے اس میں یہ اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. سم ٹائمز اتنا وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ ان کو سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو سائیکالوجسٹ کا یا سائیکیٹرسٹ کا نام لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیشنٹ جو فوراً ریفیوز کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دکھانا، میں نے نہیں جانا. حالانکہ میرے خیال میں وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے نارمز بنا رکھے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ سیلف کانفیڈنس ہے. اور وہ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے تو اس کا شوہر اس کو دے رہا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کا بھائی اور اس کا باپ اس کو دے رہا ہے. میل ڈومیننس تو ہے ہمارے معاشرے میں، اس میں کوئی شک نہیں. اور میرے خیال میں اللہ نے بھی یہ ہر چیز کی حدیں ایک مقرر کی ہوئی ہیں، تو ہے بھی اور ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے میں اس میں خوش بھی ہیں، کیونکہ ہمیں وہ پروٹیکشن جو ہمارا شوہر دے رہا ہے، جو ہمارا بھائی دے رہا ہے، جو ہمارا باپ دے رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. تو وہ جو خود اعتمادی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے گھر سے ملتی ہے، کہ نو میٹر کہ آپ کی لک کیا ہے، آپ اپنے آپ کو کیری اچھی طرح کریں. نو میٹر کہ آپ کا باڈی شیپ کیا ہے، اول تو خیر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں، یہ تو نہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. لیکن اگر کوئی بھی وجہ ہے تو آپ اپنے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کریں کہ میرا کام، میرا پروفیشن، میری تعلیم، میری پوزیشن، دیز آر دا تھنگ وچ میٹرز مور دین مائی لکس. اب آپ نے وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ کا پروفیشن، آپ کوئی ماڈل ہیں، تب تو آپ ضرور اس چیز کو سر پہ سوار کریں، اور بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، زندگی اور موت کا معاملہ ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ ایک ماڈل نہیں ہیں، آپ ایک اداکار نہیں ہیں، تو اس میں آپ کو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو سر پہ اتنا سوار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاں، اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا دکھنا، اچھا لگنا، اچھا فیل کرنا ہر انسان کا حق ہے. بالکل. اور اس میں ڈاکٹر صاحبہ خواتین کا ایک دوسرے کے لیے جو سپورٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. مطلب آپ دیکھیں، ہم بعض اوقات بے سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا.
ہم نے ایسے نک نیم رکھے ہوتے ہیں کہ جو وہ بیچارہ جو سن رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے ہنسی رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کو اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح بوسٹ کرنا ایک دوسرے کو. اگر کوئی آپ سے کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے، آپ اس کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کریں، اس کو سپورٹ دیں. اگر اس کو لکس کا مسئلہ ہے، آپ اس کو جہاں بھی گائیڈنس دے سکتے ہیں دیں. آپ اس کو کسی جم کا پتہ بتا دیں کہ بھئی آپ یہاں چلے جاؤ اگر اس کو باڈی شیپ کا مسئلہ ہے. تو دوسرے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ لیٹ ڈاؤن نہ کریں. کسی کو کسی کی لکس کی وجہ سے لیٹ ڈاؤن نہ کریں. اس میں جب اس کو آپ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہونے کی بجائے مزید شیکی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس ہول میں بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس سے آگے نہیں نکلتا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، وی آر آلموسٹ اینڈنگ دی پروگرام. اس میں مجھے یہ بتائیے گا اینڈ پر کہ کوئی آپ ایسا پیغام خواتین کو دینا چاہیں انٹرنیشنل ویمن ڈے کے حوالے سے، ایز اے وومن، ایز اے ڈاکٹر، اور ان بچیوں کے لیے بھی جو کہ ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہیں یا ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، سب کے لیے آپ میسج دیجیے گا. ایک تو جیسے ہم بڑا کامن پروورب ہے نا کہ دیر از اے وومن بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین. تو میں یہ کہوں گی کہ دیر از اے مین بیہائنڈ ایوری سکسیزفل وومن. اگر آپ کو آپ کے خاندان کی سپورٹ نہ ہو، آپ کے باپ کی، آپ کے بھائی کی، آپ کے شوہر کی، تو آپ کہیں بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہر لڑکی، اب سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ ظاہر ہے 52% فیمیل پاپولیشن ہے. ہر جگہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو آدھا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ عورتوں سے بھرا ہوا نظر آنا ہے. ورک پلیس پہ آپ وہ ماحول رکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے لیے ہو. آپ وہ ماحول رکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے لیے ہو. آپ وہ ماحول رکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے لیے ہو. اگر اور خواتین کے لیے بھی میرا یہ ہے میسج ہے کہ پروفیشنل ایٹیچیوڈ اور ایک ڈسٹینس، ٹھیک ہے، اپنے وقار کو، اپنی ڈگنیٹی کو ہمیشہ ہر جگہ برقرار رکھیں. تو تبھی اور پروفیشنل ریلیشنز رکھیں، اس تبھی آپ کامیاب رہیں گے. اور باقی جو معاملات ہیں، ہیلتھ کے ایشوز، باقی سب چیزیں جس پہ ہم بینگ اے ڈاکٹر بات کرتے رہتے ہیں، اس میں اویئرنیس جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ دنیا میں نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آج کل تو یوٹیوب، یہ جو سوشل میڈیا، اس سب پہ ہر طرح کی گائیڈنس موسٹلی اویلیبل ہے. باقی آپ اپنے ڈاکٹر سے سیکھ کر سکتے، کے پاس جا کے حاصل کر سکتے ہیں. اور جو بچیاں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں ان کو آگے کیا چیلنجز آ سکتے ہیں، آپ گائڈ کریں. جو بچیاں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں ان کے لیے میری یہی گائیڈنس ہوگی کہ پہلے زمانے جس طرح تھے کہ ایک ڈاکٹر بن کے آپ گھر بیٹھ گئے، اب مطلب جاب شروع کر دیے، اب وہ زمانے نہیں رہے بیٹا. اب جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ کو اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کہیں نہ کسی فیلڈ کی طرف آپ نے جانا ہے. پرفیکشن ہر جگہ ڈیمانڈ ہے. اب اس میں اب بہت زیادہ فیلڈز ہیں، کلینیکل بھی اور نان کلینیکل بھی. جیسے آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے آپ اس کو فالو کریں. لیکن جب آپ نے اتنی محنت کی، اتنی تعلیم حاصل کی، ظاہر ہے وہ بچے جو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی شدید محنت کر کے اتنی ہائی میرٹ لے کے یہ مقام حاصل کیا. جو پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں وہ بیچارے بھی میرٹ میں تو کسی صورت کم نہیں، لیکن اتنا پیسہ لگا کے اپنے ماں باپ کا وہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو پھر آپ کا وہ شوق جو ہے نا، اس میں وہ شوق نظر بھی آنا چاہیے، اور اس چیز کو کنٹینیو بھی کریں. پلیز گھروں میں نہ بیٹھیں. آپ کے زندگی میں ڈفرینٹ فیزز آئیں گے. شادی کے بعد چینج ہو جاتی ہے، بچے کے بعد زندگی مزید چینج ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑا بریک بھی آ سکتا ہے. لیکن اپنی فیملی کی ہیلپ لیں، سپورٹ لیں، کسی طرح بھی ارینج کریں. اور یہ پیغام عورتوں سے زیادہ میرا مردوں کے لیے ہے کہ اس چیز میں وہ بھی عورت کو سپورٹ کریں پوری طرح سے. کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایک بندہ کمائے اور 10 بندے کھائیں. اب آپ نے سائڈ بائی سائڈ سپورٹ کرنا ہے، اپنے شوہر کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو آپ مل کے آپ نے کام کرنا ہے، تو پھر سپورٹ بھی آپ کو اسی طرح دینی پڑے گی تاکہ وہ عورت گھر سے نکلے، ہمت کرے، اپنا کام کرے، اپنے اس پروفیشن کو جو اس نے اتنی محنت سے ایک اچیو کیا ہے اس کو وہ استعمال کر کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کچھ
بہتری پیدا کر سکے معاشرے میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ آپ کا آج ٹائم دینے کا. ویورز اینڈ پر بس میں یہی کہوں گی کہ خواتین اور مرد شانہ بشانہ چلیں گے تبھی ملک ترقی کی منازل طے کرے گا. اور اس میں نہ صرف گھر کے مردوں کی سپورٹ بلکہ خواتین کو باہر کے مردوں کی جہاں وہ نکلتی ہیں جس معاشرے میں ان کی سپورٹ بھی ایکولی درکار ہے. اور خواتین ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کریں یہ بھی بہت اہم ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.